नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते सूरतुल अनाम आयात थी 40 से लेके 55 तक। उनका रीकैप हम मुसलसल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मुख्तलिफ दलाइल देकर तौहीद की दावत दी जा रही है। हमने आफाकी निशानियां पढ़ी और फिर लास्ट लेक्चर में हमने एक अनफुसी निशानी के बारे में पढ़ा, वो दलील या निशानी जो इंसान के अंदर से आती कि अगर अल्लाह का अजाब आ ही जाता है तो जरा रुक कर सोचो कि इस वक्त तुम किसको पुकारोगे। तो जवाब आएगा कि सिर्फ एक अल्लाह को। तो तौहीद की गवाही तो तुम्हें तुम्हारे अंदर से मिल रही है। फिर हमने अजाब इलाही के मुतालिक अल्लाह ताला की सुन्नत के बारे में जाना कि रसूल आकर दलाइल देता है तौहीद के, फिर भी कौम ना माने तो अल्लाह पहले मुसीबत में मुब्तला करके देखता है कि किसी के अंदर एहसास जागा, और फिर उसके बाद वो नेमतों के दरवाजे खोल देता है। ये उससे भी बड़ी आजमाइश होती है, मगर लोग बिल्कुल ही रब को भूल जाते हैं और फिर इस इत्मीनान और खुशहाली की हालत में अचानक अल्लाह का अजाब आ जाता है और हम सिर्फ अल्लाह की बाकी रह जाती है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर सवालात पूछकर अहले मक्का को झंझोड़ा गया, यानी मुशरिकीन मक्का को, कि अगर अल्लाह तुम्हें जिस्मानी लिहाज से मफलूज कर दे तो कौन तुम्हें दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटाएगा? क्या तुम्हारे बातिल माबूद? और अगर अल्लाह का अजाब अचानक आ जाए या एलानिया भी, तो कौन इसको हटाएगा? और क्या फिर अल्लाह जालिमों के सिवा किसी और को भी हलाक करेगा? तो इन्हीं हालात से बचाने के लिए, जिनका ऊपर तज़किरा आया कि इन्हीं हालात से तुम्हें बचाने के लिए अल्लाह ने रसूल भेजे कि तुम ईमान लाकर अपने तर्ज अमल की इस्लाह करो। मगर तुमने रसूलों को क्या समझ लिया कि वो कोई माफोकल फितरत हस्तियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी डिमांड्स के मुताबिक मौजज़ात दिखाएंगी? नहीं, इनका काम सिर्फ वही की पैरवी करना है, खुद भी और लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाना भी है। तो क्यों तुम अंधों और बहरों की तरह पेश आ रहे हो? फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इन मुतकब्बिर कुरैश मक्का के लीडर्स की वजह से अहले ईमान साथियों से अपनी तवज्जो ना हटाएं, बल्कि इनको अपने साथ रखें और जब वो आपके पास आए तो उनको सलाम करें। अल्लाह बाज इंसानों के जरिए बाज को फितने में मुब्तला कर देता है या आजमाता है कि वो उनकी असलियत निकाल कर सामने ले आए, मगर इसके बावजूद उसने उम्मीद का एक दरवाजा यानी तौबा का दरवाजा भी खुला रखा है। तो फैसला कर लो कि अल्लाह के रास्ते की तरफ जाना है या मुजरिमों के रास्ते की तरफ। आज की आयत हमारी होंगी इंशाल्लाह 56 से हम स्टार्ट करेंगे। जो मजमून हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैसे तो वो 56 से 67 तक का है, लेकिन 67 तक हम कवर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं इन आयात का 56 से लेके 67 तक। हकीकत उलूहियत की तरफ मजमून हमें वही नजर आएगा फिर से। शिर्क के इनकार का ऐलान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही की पैरवी करते हैं और उसी को पहुंचाते हैं। अजाब का इख्तियार रसूलों के पास नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह के पास होता है। उसी के पास एक दिन दोबारा लौटना है और इस दोबारा जी उठने की रिहर्सल वो तुम्हें इस दुनिया में रोज देता है। फिर इंसान की नफ्सियात पर बात की गई कि इसके अंदर तवाजुन नहीं है, और ये सारी बातें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके अहले अरब को सुनवाई जा रही हैं। तो आयत नंबर 56 से हम आगाज करते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह कुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द ज़ललतु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कह दीजिए बेशक मैं रोका गया हूं कि मैं इबादत करूं उनकी जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। यह आयत का एक हिस्सा होगा। और अगला, कुल कह दीजिए ला अत्तबिउ अहवाअकुम, मैं पैरवी नहीं करूंगा तुम्हारी ख्वाहिशात की। अगर मैंने ऐसा किया
تب تو میں بھٹک گیا اور ہدایت پانے والوں میں سے شمار نہیں ہوں گا۔ تو پہلی بات ہم جو ڈسکس کریں گے وہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ان سب ہستیوں کی عبادت سے روکا گیا ہوں جنہیں تم معبود بنا کے بیٹھے ہو اور اللہ کو چھوڑ چکے ہو۔ تو قول کا لفظ اس بات کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے، ویسے ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن یہ اس کے علاوہ اس بات کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ سب باتیں، ان اعتراضات، شبہات، مطالبات اور سوالات کے جواب میں پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوائی جا رہی ہیں کہ جب اہل مکہ میں ان کے بارے میں بحث چل رہی ہے، کیونکہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے وہ حالات کے مطابق نازل ہو رہا ہے۔ ابھی جو جس بارے میں بات ہو رہی ہے مکہ کے اندر، جو ڈسکشن چل رہی ہے اسی کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اعلان کر دیں کہ مجھے تو اللہ نے روکا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی بندگی کروں، اور اللہ کا کسی کام سے روک دینا وہی کافی ہے۔ تدعونا، یہ الذین تدعونا ہے نا، تدعونا سے مراد یعنی جو وہ کہتے ہیں نا پکارتے ہیں، کیا دعائیں اور مناجات ہیں جو وہ اپنے معبودان باطل سے مانگتے تھے۔ الذین کا لفظ بھی انڈر لائن کر لیجیے، تدعونا کا ابھی ابھی آپ نے کر لیا۔ تو آگے سے جواب کیا ہے؟ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں پیروی نہیں کروں گا تمہاری خواہشات کی، کیونکہ اگر اب میں نے ایسا کیا تو میں بھٹک گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہا۔ یعنی اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں۔ مشرکین مکہ کی کیا خواہشات تھیں جس کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کرتے رہتے تھے کہ آپ ان کے دین کو مان جائیں، وہ آپ کے دین کو تسلیم کر لیں گے۔ ان کے خیال میں شرک اور توحید ایک جگہ جمع ہو سکتے، اور اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پیروی بھی ممکن ہے، حالانکہ یہ بالکل ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ شریکوں کو تسلیم کرے۔ اللہ زینہ کا جو لفظ ہے اس کی ایک سگنیفیکینس ہے یہاں پر، یہ قابل غور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عاقل ہستیوں کے لیے بولا جاتا ہے اللہ زینہ، یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، کنیکٹنگ جو کنیکٹ کرتے ہیں، یہ عاقل ہستیوں کے لیے بولا جاتا ہے، غیر عاقل کے لیے ماں کا لفظ آتا ہے، یہاں پہ اللہ زینہ کا لفظ ہے۔ تو یہاں پہ بتوں، پتھروں، مندروں کے علاوہ اس کا مطلب ہے کوئی اور مخلوق مراد ہے۔ تو کون سی مخلوق؟ تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ون، جن اور فرشتے، کہ جن کی اہل عرب میں پوجا ہوتی تھی، اور دوسرا معنی اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ انسان، مگر کون سے انسان؟ کہ ہر انسان نہیں، جن کو وہ یہ حق دیتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے قانون سازی کرو، تو یہ وہ انفلوئنشل انسان تھے جو رسوم و رواج، قوانین اور ضابطے بناتے رہتے تھے، اور اسی کے مطابق معاشرے کا عمل ہوتا تھا، اور فیصلے بھی اسی کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سیاسی رہنما بھی تھے، ریلیجیس لیڈرز بھی تھے، یعنی مندروں کے پنڈت، پجاری، مجاور، جو بھی نام دیں۔ کس طرح کے آرڈرز؟ بچوں کی، جو چھوٹے بچوں کی قربانی دینا، جانوروں کے کان کاٹنا، بیٹیوں کو زندہ درگو کر دینا، یہ سب قوانین کون بنا رہا تھا؟ یہی لوگ بنا رہے تھے۔ اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اور ان کی دعوت کو مان جانے کے نتیجے میں کیا ہوتا اگر یہ ان کی دعوت کو مان جاتے؟ کہ ان کی مسندیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو جاتی، لہٰذا یہ سیاسی چالیں چل رہے تھے کہ مصالحت کر لی جائے۔ مگر اسلام اس کو شرک تصور کرتا ہے۔ اسلام کا کیا تصور ہے؟ کہ انسانوں کے معاملات میں دوسرے انسانوں کو حاکم بنا لینا ایسا ہی ہے جیسے ان کو الہ بنا لینا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیتے تھے۔ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اہل کتاب کے علماء اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے، اور باقی عام پبلک ان کو فالو کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے ان کو اتنی اتھارٹی دی ہے اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں، تو یعنی انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک۔ تو اب دوبارہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہ میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ ہوا، اہواءکم میں جو لفظ ہے ہوا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، اور اس میں ہلاکت ہو سکتی ہے۔ تو خواہشات چونکہ کسی قاعدے یا قانون کے تحت تو ہوتی نہیں ہے، اسی لیے انسان کو اس کے مقام سے گرا دیتی ہیں۔ تو ان کی خواہش کیا تھی؟ شرک، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر وہ مان لی جائے
کہ میں پھر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کہلوایا جا رہا ہے کہ میں صراط مستقیم سے ہٹ کر ایک ایسی راہ میں گم ہو جاؤں گا کہ جس کے بعد پھر سیدھے راستے پر آنا ممکن نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا نا بالکل، جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی لاسٹ سیشن میں، آیت نمبر 55، جس میں لتستبین سبیل المجرمین، سبیل المجرمین کی بات تھی. تو صراط مستقیم سے ہٹ گیا تو کدھر چلے گئے پھر؟ سبیل المجرمین کی طرف چلے گئے. تو اگر میں نے ایسا کیا تو کون ہوگا جس کے سہارے پھر مجھے ہدایت ملے گی؟ تو یہاں پہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہم اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ گو تو ہیں، لیکن کیا واقعی ہم اللہ کو ہی حاکم اعلیٰ تصور کرتے ہیں اور اسی کے قانون کو فالو کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں ہمارے لیے کچھ اور لوگ ہیں جن کا ہم فیصلہ مانتے ہیں اور قوانین پر عمل کرتے ہیں؟ آیت نمبر 57 دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ. قل کہہ دیجئے میں تو ایک بینہ پر ہوں اپنے رب کی طرف سے جسے تم نے جھٹلا دیا ہے. بیناتن انڈر لائن کیجیے اس کو. یہ آیت کا ایک حصہ ہوگا، ما عندی ما تستعجلون بہ. نہیں ہے میرے پاس وہ جو تم جلد طلب کر رہے ہو. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ ہی کا. سیکنڈ پارٹ، یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ بیان کرتا ہے حق کو اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے. تو سب سے پہلے ہم پہلا حصہ دیکھیں گے کہ کہہ دیجئے بے شک میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں جس کو تم نے جھٹلا دیا ہے. بینہ تین میں نے کہا تھا انڈر لائن کیجیے اس کو، دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ویسے اس کا مطلب واضح، روشن، چمکدار. ٹھیک ہے، یہ ہے. ایک عام انسان کے لیے بینہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے. نمبر ون فطرت سلیم، نمبر ٹو وحی الہی. فطرت سلیم تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، ان بلٹ ہے، پری پروگرامڈ ہے. یہ وہی فطرت ہے جو انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتی ہے، ہر انسان کو سکھاتی ہے. اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی فطرت سلیمہ تو انسان کے اندر دی ہے. اس کے اوپر اگر عقل سلیم بھی ہو، یعنی عقل تو ہوتی وہ چیز ہے نا جو جذبات سے الگ ہو کے اپنا فیصلہ کرتی ہے. تو عقل سلیم بھی کیا ہے کہ اگر فطرت سلامت ہے اور اس کے اوپر عقل بھی صحیح ساتھ دے رہی ہے، یعنی فیصلہ سازی کی صلاحیت تعصب سے پاک ہے، یہ دونوں مل کر ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی ایک ذات موجود ہے، یعنی کہ اللہ کو نہ بھی پہچانے تو یہ ضرور پہچان لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خالق اس جہان کا موجود ہے جو اس پورے جہان کو اتنے ڈسپلن سے چلا رہا ہے اور ہر چیز کا ہمیں ایک مقصد نظر آ رہا ہے. اتنی چیز انسان آبزرو کر لیتا ہے اس فطرت سلیم اور عقل کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے. اور عقل کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے دیے نا ہمیں، پہلے سے دیے رکھے. کیا؟ سمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھیں اور جو فؤاد کا مطلب ایسے تو دل کیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ انالیٹیکل سینٹر جو فیصلہ سازی کا مرکز ہے. اب اگر اس نتیجے پر جس پر انسان ابھی پہنچ گیا اپنی فطرت اور عقل کی وجہ سے، اس پر وحی الہی کی روشنی بھی پڑ جائے، شامل ہو جائے، تو ان حقائق کی تصدیق ہو جاتی ہے جس پر عقل پہنچ، انسانی عقل جو جس رزلٹ پہ پہنچ گئی تھی. تو اب کیا ہے، انسان کے لیے ایک بینہ بن گئی. تو رسول کی اب وہی کس کے تھرو آ رہی ہے؟ رسول کے تھرو. رسول کی بھی ایک ہستی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بینہ کا ایک مطلب بتا دیا، لیکن دوسرا مطلب بھی بہت لنک کرتا ہے اس سے. وہ کیا ہے کہ رسول کی ذات اور وحی الہی دونوں مل کر بینہ بن جاتی ہیں. رسول کی ذات اور وحی رسول بھی تو انسان ہے نا، وہ فطرت سلیم اور عقل سلیم اس میں بھی موجود ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے. غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفکر اور غور و فکر کیا تھا؟ وہ بھی اتنے لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے، اٹ واز اباؤٹ 3 ایئرس. ایسا کیا سوچتے رہتے تھے وہ؟ فطرت سلیم جو ایک پیغمبر کے اندر اللہ نے رکھی ہوگی وہ عام انسان سے تو ظاہر ہے کافی بلند ہوگی. تو وہ معاشرے اب یہ فطرت سلیم ایک رسول کے اندر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے مثال کے طور پر. تو معاشرے کے وہ حالات کیا دیکھ رہے ہیں اب اس وقت؟ ناانصافیاں، شرک، تہمات، جاہلیت، بت پرستی. تو یہ ساری چیزیں ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر کشمکش پیدا کر دیتی ہیں. وہی سلیم الفطرت انسان جو ایک پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے، اور نظام میں بھی ہمیں توازن نظر آتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو توازن نہیں نظر آ رہا.
یہ ساری چیزیں تو کوئی توازن یا کسی عدل کو ظاہر نہیں کرتی، تو انسان کے اندر ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا؟ پھر حقیقت کا علم کیسے ہوتا ہے؟ خود سے تو نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی آ گئی غار ہرا میں، تو سوالوں کے جواب مل گئے، لہٰذا رسول پلس وہی بینہ بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اب ہم دوسری پارٹی کے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ دوسری پارٹی کون سی ہے؟ مشرکین مکہ۔ اللہ نے ان کو بھی تو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے نا، اچھائی برائی میں تو وہ بھی تمیز کر سکتے ہیں، کوئی بھی مشرک ہو۔ تو رسول کی دعوت یعنی قرآن کو پہچان گئے تھے، بہت سارے لوگ، کثیر تعداد پہچان گئی تھی، اور اس کے باوجود انکار کر دیا۔ تو آیت کا معنی کیا بنے گا؟ کہ تم نے اس بینہ کا انکار کیا ہے جس کو تم جانتے تھے، جانتے بوجھتے تم نے اس کا انکار کیا۔ ایک اور پہلو دیکھیے رسول کی ذات کو لے کے، اس کو بھی لنک کر لیں ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ میں بچپن سے لے کر اس وقت تک، اب تک تو تقریباً وہ 52-53 سال کے ہو چکے ہیں نا جس وقت یہ صورت اتر رہی ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں اگر بعثت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو مبعوث کیا جاتا ہے رسول کے مرتبے پر، تو اس سے پہلے کے 40 سال جو تھے اس میں صادق اور امین کا ٹائٹل کس نے دیا تھا ان کو؟ تو وہ تو اہل مکہ نے خود ہی دیا تھا نا۔ اور یہ ہے کہ فیصلہ سازی، فیصلہ بھی انہیں سے کرواتے تھے۔ تو کیریکٹر تو اسٹیبلش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے ان کے اوپر۔ وہی وہ سوری ہجرت پہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کے لیے، تو بھی لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورٹ انہوں نے کی۔ سو جیسے پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا کہ اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ اصل میں اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ بات ہم نے پڑھی تھی نا، یعنی آپ کو ایز اے پرسن نہیں جھٹلا سکتے، وہ اسی کی کوئی فلا انہوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک ایسی ہستی جس میں آج تک کوئی فلا انہوں نے نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی ایک نقطہ بھی نکال کے سامنے لے آ سکتے ہیں، دیکھو تم تو پہلے پچھلی زندگی میں یہ کیا کرتے تھے، نہیں لے کے آئے وہ بھی یہ بات۔ جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو تانے دیتے تھے کہ تم تو پہلے بڑے اس طرح کے لوگ تھے، جو ہم نے ڈسکس بھی کیا، اب تم دین کی طرف آ گئے ہو تو ہمیں نصیحتیں کرتے ہو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں وہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیے کہ وہ فلالس کریکٹر، اوپر آ گئی اللہ کی وحی، بن گئی نا بینہ، ٹھیک ہے؟ وہی رسول، وہی انسان جس کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، کیا وہ وہی کے معاملے میں جھوٹ بولے گا؟ اتنی بڑی بات کرے گا؟ تو یہ بھی آپ وہ اس کے ساتھ شامل کر لیں کہ یہ بھی بینہ کس طرح سے بنتی ہے کہ فلالس ذات ہوتی ہے رسول، جن کو انہوں نے صرف اب بینہ یعنی کل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دو میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وکذبتم بھی، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، یعنی جس کو انہوں نے صرف اس وجہ سے جھٹلا دیا کہ یہ ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ ما عندی ما تستعجلون بھی، نہیں ہے میرے پاس وہ جو تم جلدی مچا رہے ہو جس کی، ان الحکم الا للہ، اور نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا۔ تستعجلون کو انڈر لائن کیجئے، کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ ایک تو اس سے عذاب مراد ہو سکتا ہے، جو کہ کانٹیکس میں چلتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب ہی مراد ہے، لیکن اس سے معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ بھی یہ کیا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہے کہ عذاب کی ڈیمانڈ کرتے تھے، 12 برس گزر گئے آپ کو، ہمیں آپ عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں کہ آج نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، تو آپ لے آئیے عذاب۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جواب دے دیں کہ میں عذاب کو لانے میں اختیار نہیں رکھتا، اس کا فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرے گا، اور اگر ان کی ڈیمانڈ کسی معجزے کی بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے فیصلے پہ منحصر ہے کہ وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اور آگے آخر میں یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے، یعنی اللہ ہی حق بیان کرتا ہے، وہی بہترین جج ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اسی کے پاس ہے، جب چاہے فیصلہ کر دے، یعنی عذاب لے کے آنا بھی اسی کے اختیار میں ہے اور معجزات دکھانا بھی۔ لیکن اس کے باوجود تمہارے لیے تو حق اور باطل کو دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے نا، اب آگے پھر تمہاری مرضی ہے، تم جھٹلاتے ہو یا تم اس کا اقرار کرتے ہو۔ آیت نمبر 58، سوری ابھی 59 دیکھیے، 58 یہ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، کہہ دیجئے اگر بے شک میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو، البتہ میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ چکا دیا جاتا، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ سو تم عذاب مانگ رہے ہو،
وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اگر وہ میرے پاس ہوتا، ان کیس اگر وہ میرے پاس ہوتا، تو پھر یہ سوچ لو کہ میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، جس طریقے کی ایذا رسانی تم کر رہے ہو میرے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے، لیکن نہیں آ رہا، تو اللہ کی رحمت ہے نا، تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ تم پہ عذاب نہیں لا رہا۔ تو جہاں تک دیکھیں، ویسے تو ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ طائف جتنی مشکل حالات ان کو پیش آئے، کوئی بددعا نہیں نکلی منہ سے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی لفظ نکالا انہوں نے، برا لفظ نکالا۔ تو جہاں تک انسان کا تعلق ہے، صبر، تحمل، بردباری کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جب انسان کے خلاف انسان اس قدر سرکشی کا رویہ اختیار کرے تو اس کی قوت برداشت بھی جواب دے سکتی ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ یہ تو انسان کا معاملہ ہے، اللہ کا صبر، تحمل اور بردباری کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پر۔ اسی کی مخلوق اسی کی زمین پر اسی کے خلاف سرکشی، شرک، انکار، بغاوت اور جانے کیا کیا کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو کھانا پینا دینا روک نہیں دیتا، بارشیں بند نہیں کر دیتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ آج کے بعد طلوع نہ ہونا۔ تو یہ جو سرکش قوموں کو ڈھیل اور مہلت دی جا رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حلم اور اس کی بردباری ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا واللہ اعلم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی عذاب کی جو کہ بات کریں، اور جب وہ عذاب آ گیا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یا اگر جو میرے اختیار میں ہوتا تو ہو سکتا ہے اب تک آ ہی گیا ہوتا، تو اللہ اس کو ظالموں پر ہی لے کر آئے گا، کیونکہ وہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور اس سے بھی کفر اور ایمان کی آپ دیکھیں کہ ہمیں راہیں الگ الگ لگتی ہیں، کہ اگر عذاب الہی آ جاتا ہے، آگے جا کے ہم انباء و رسل پڑھیں گے جب الاعراف میں، تو وہاں پہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھی بچا لیتا ہے، اور اس کے ساتھیوں کو بھی جو ایمان لے کے آ چکے ہوتے ہیں اس میں ان کو بھی بچا لیتا ہے۔ اور 56 میں بھی ہم نے یہی پڑھا بھی کہ ان دونوں کی راہیں الگ الگ ہیں۔ آگے اب کچھ آیات آ رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ علم کی بات ہوئی کہ وہ جانتا ہے کہ ظالم کون ہے، اور ظاہر ہے اگر وہ یہ جانتا ہے تو ظالموں پہ ہی عذاب آئے گا۔ کیا اس کے علم کی کیفیت ہے؟ اس کے علم کی کیفیت کا اندازہ تو ہم نہیں لگا سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ہم اندازہ، تھوڑا سا ہم، ایک ہوتا ہے نا یہ گیس کر سکتے ہیں، کچھ ہمیں اشارہ دیا گیا ہے آیت نمبر 59 میں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، نہیں جانتا مگر صرف وہی، یعنی ان غیب کی چابیوں کو صرف وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے۔ پہلے ہم یہاں تک کر لیتے ہیں اس کو۔ مفاتیح، یعنی بات کیا ہو رہی ہے کہ غیب کی جو چابیاں ہیں نا، وہ جن کو صرف وہی جانتا ہے وہ اسی کے ہی پاس ہے، اور وہ اور مزید کیا جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ سمندر میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، یا پانی میں۔ مفاتیح، مفتاح کی جمع ہے جس کے معنی کنجی، چابی، کی۔ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، یعنی غیب کے خزانوں کا علم صرف وہی جانتا ہے۔ پیچھے ہم نے آیت نمبر 50 میں کیا پڑھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا گیا تھا؟ کہہ دیجئے میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں، مجھے غیب کے خزانوں کا نہیں پتا۔ اور وہ کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 12 بھی یہی ایک دلیل دیتی ہے ہمیں، لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء، اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمینوں کی، وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور مزید کیا کہ وہ جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے اس کا علم بھی رکھتا ہے، یعنی بحر و بر کا، اور جو کچھ اس میں موجود ہے۔ تو اس علم کا اشارہ دیا گیا ہے ہمیں، یعنی ان چیزوں، اور پھر غیب کا علم، تو یہ اللہ کے علم کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے جس کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے، اور کوئی اور اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، جیسے ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا تھا نا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمی، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا، الا مگر سوائے اس کے، بما شاء جو وہ چاہے۔ تو اوپر والی آیت میں اہل مکہ کے عذاب مانگنے کی جلدی مچانے کی بات گزری، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو طے ہے، مگر اس کا علم کہ وہ کب آئے گا، کیا کیفیت لیے ہوئے ہوگا، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا،
پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت 31 سے 34 تک کی تلاوت پڑھی، تلاوت فرمائی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی برساتا ہے بارش۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا کوئی بھی نفس کہ اس نے کل کے لیے کیا کمائی کی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی کس کس پانچ کنجیاں کون سی بتائی گئی ہیں؟ قیامت کا علم، بارش کا علم، پیٹ کے بچے کا علم، کل کے کام کا علم، اور موت کی جگہ کا علم۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور سورہ غافر کی آیت نمبر 19، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ہمیں ایک ہنٹ دیتی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت بھی اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل کہ میں نے کسی کو کسی خاص نظر سے دیکھا، کوئی بھی نظر ہو سکتی ہے، کسی کے پیپر کی کاپی کرنے کی کوشش کی، اس کو نہیں پتا چلا، تو یہ چیز جو ہو سکتا ہے کہ جس کو میں نے دیکھا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو، لیکن کوئی اور ایسا ضرور ہے جس نے اس ہلکی سی آنکھ کی جنبش کو بھی نوٹس کر لیا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں ہماری میں یہ بات ضرور کہوں گی، ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں، خاص طور پر خواتین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظروں پہ کنٹرول کم ہے، تو اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کسی نے نہیں دیکھا، تو یہ بات بہت سوچنے والی ہے۔ تو انسان اس مادی دنیا میں رہتا ہے جو کہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے؟ نو، عالم الشہادہ ہے۔ ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کے قدرتی مظاہر کو جو ہر آن رونما ہو رہے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، زمین کے اندر کے ریسورسز کو تسخیر کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا زمین کے بارے میں ہم ہر طرح کا علم رکھتے ہیں؟ نہیں۔ پھر ان امور کے فیصلے جو آسمانوں پر ہوتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، کتنی گرمی پڑے گی گرمیوں میں، سردیوں میں کتنی ٹھنڈ ہوگی، کتنی برف باری ہوگی، کون کب پیدا ہوگا، کب فوت ہوگا، لا تعداد فینومینا ایسے ہیں جن کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں، ہم ان کو جانتے بھی ہیں، لیکن کون کنٹرول کر رہا ہے ان کو؟ کنٹرولنگ فیکٹر کدھر ہے؟ وہ ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے جڑتا ہے۔ اپنے جسم کی طرف ہم اپنے اگر جسم ہی کی انیٹمی کو دیکھ لیں کہ ہماری باڈی کیسے کام کرتی ہے، تو ہمارے ہم جیسے سارے لیونگ بینگز جو ہیں وہ سیلز سے مل کے بنے ہوئے ہیں، تو ہر سیل، اس سیل کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، عام عام جیسے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، تو ہر سیل اپنا خاص خاص فنکشن جسم کے اندر پرفارم کر رہا ہوتا ہے، ہمارے جسم میں ہو رہا ہوتا ہے نا؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ کس وقت ہمارے جسم میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اتنے سارے سسٹمز اکٹھے کام کر رہے ہیں، کیا کنٹرول ہمارے پاس ہے؟ نہیں، وہ اسی کے پاس ہے جس کے ہاتھ غیب کے خزانے ہیں۔ تو پھر غیب پر یقین اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ تو ہماری زندگیوں کا لازمی جزو ہے۔ ہمارے ہاتھ میں پلاننگ ضرور دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو علم جتنا بھی حاصل کر لیں انسان، اس کی ایک حد ہوگی، اور انسان پھر غیب کے پردے پہ جا کے رک جائے گا، کیونکہ اگلی چابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابھی بلیک ہولز کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ایک فینومینا ہے خلا کے اندر۔ بلیک ہول کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں ستارہ ٹوٹ کے ختم ہو جاتا ہے اس جگہ پہ۔ تو یہ تو معلوم ہو گیا مشاہدے سے اور کچھ اندازوں سے کہ بلیک ہول ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ کس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جا کر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اس کے اندر چلا جائے تو کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کی ماہیت کیسی ہے؟ وہ چابی ابھی تک نہیں ہے ہمارے پاس، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے عطا کر دے۔ تو اسلامی فکر کی بنیاد ہی غیبی حقائق کے وجود کے اقرار پر ہے، ہمارا ایمان اسی غیب پر بیس کرتا ہے۔ یہ بنیاد ہل جائے تو پیچھے صرف دہریا پن رہ جاتا ہے، جس کو ہم نے الحاد پڑھا تھا نا، ایتھیزم۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ خشکی کی بات تو ہم نے تھوڑی بہت کر ہی لی ہے، سمندر کی بات ہم نے نہیں کی، تو جہاں تک سمندر کی بات ہے ایک چھوٹا سا اندازہ بس کر لیتے ہیں کہ وہ اس کرۂ ارض کو دیکھیں نا، اس دنیا کو دیکھیں، یعنی اس پلانٹ ارتھ کی بات کر رہی ہوں، تو وہ تو جو سمندر ہے وہ اس زمین کا لائک اگر چار حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو تین حصے اوشن ہے اور ایک حصہ خشکی ہے۔
और हमने ओशन को कितना एक्सप्लोर किया है आज तक? अराउंड 5%, उससे ज्यादा नहीं किया। तो अभी तक तो अब ये बताती है कि हम, हमारा इल्म कितना महदूद है। आगे जो आयत के आगे देखिए, आयत में देखिए, आयत नंबर 59। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी दुलुमातिल अर्दी वला रत्बिन वला याबिस। और नहीं गिरता कोई पत्ता मगर वो उसे जानता है, और ना कोई दाना जमीन के अंधेरों में, ना कोई तर ना कोई खुश्क, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर एक किताब में है जो वाज़ेह है, यानी एक रजिस्टर है जो बड़ी वही। कौन सा रजिस्टर है? मुबीन, इसको भी हम देखेंगे। फी किताब मुबीन को अंडरलाइन कर लीजिए, याबिस को, रतबिन को अंडरलाइन कर लीजिए, और शुरू में जो तस्कुतु वरक़तिन, इनको भी। ओके, वरक़ा एक तो पत्ता है, पत्ता, लीफ, दरख्त पे जो पत्ते होते हैं। कुछ मुफस्सिरीन ने इसका इतलाक इंसान के उस बच्चे पर भी किया है जो माँ के पेट में पैदा होने से पहले ही फौत हो जाता है। फिर वो इसकाते हमल कहते हैं ना, इसकाते हमल। तो तसकुतु भी आप देखें, गिरना है ना, तो तसकुतु का लफ्ज भी इसी के साथ इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है, वल्लाहु आलम। पत्तों की बात करें तो अगर हम थोड़ा सा आइडिया कर सकें, हल्का सा सोचें, बस जरा इमेजिन करना है, जमीन पर कितने दरख्त हैं? नहीं पता ना। उनके अंदर पत्ते कितने हैं? नहीं, कोई नहीं जानता। कब कौन सा पत्ता पैदा होता है, कौन सा पत्ता गिरता है? हमने कभी नोटिस किया? हम अपने अपने घर, अगर दो चार गमले हमारे पास हैं, कभी उनके पत्ते हमने गिने हो? कौन सा गिर रहा है? अच्छा, ये वाला पत्ता गिरने वाला है, ये कितनी सी ऑब्जर्वेशन है हमारी। थोड़ा सा डेप्थ में जाके इस बात का अंदाजा करना है। कितने दरख्त हैं, उनमें कितने पत्ते हैं, कब कौन सा पत्ता पैदा हो रहा है, कौन सा पत्ता गिर रहा है। ये सिर्फ एक मिसाल है छोटी सी, तो इंसानी जहन चकरा जाता है कि बनाने वाले को एक एक पत्ते का पता है। वो पैदा होने वाली बात हो, चलो ठीक है, गिरने का भी, आजकल पत्ते बहुत गिरते हैं ना, तो माइंड उनको देख के आता है ना ख्याल कि ये तो अल्लाह को एक एक पत्ते का पता है कि वो गिरा हुआ है या गिरने वाला है। तो उस इल्म की वुसअत का अंदाजा अगर हमारा जहन कुछ लगाने के काबिल हो सके, तो हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? सिर्फ सजदे में, कोई और तरीका नहीं है। और अल्लाह के कामिल इल्म का ये एतकाद ही अहले ईमान के अंदर एतमाद और तवक्कुल पैदा करता है, और उसी से इंसान के अंदर फिर खशियत इलाही पैदा होती है। यानी खशियत इलाही यानी अल्लाह की जात का रोब। खशियत का तर्जुमा आमतौर पर डर किया जाता है ना, मगर ये रोब, रोब के माना में है। ये रोब जिससे इम्प्रेस, इन्फ्लुएंस, और जिसके आगे सरेंडर किए बगैर कोई चारा नहीं बचता। फिर फरमाता है जमीन के अंधेरों के अंदर कोई बीज ऐसा नहीं है जिसके बारे में उसको इल्म ना हो। क्या किसान जो हर वक्त खेती में मसरूफ है, बीजों के साथ ही काम करता है, उसको पता है कितने बोए हुए बीजों की तादाद कितनी है, कौन सा कब उगने वाला है, कौन सा उगेगा कौन सा नहीं उगेगा, नहीं पता उसको। रत बिन, ना कोई तर, रत्ब, ये नए नए उगने वाले पौधे को भी कहा जाता है। नरमो नाजुकी के मानों में भी आता है, क्योंकि वो भी उसके साथ लिंक हो जाता है ना, नया पौधा जो उगता है वो नरम होता है, नाजुक होता है। और तरोताजा के लिए भी इस्तेमाल होता है। मरतूब का लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, खुशगवार हवा जिसमें नमी हो। या बिस, ये रतब का मुतजाद है, खुश्क, सूखा, मुरझाया हुआ। हवा के खुश्क होने को भी कह सकते हैं। तो हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है, जितनी भी चीजें हमने अभी देखी, थोड़ी थोड़ी बहुत, और उसके रिकॉर्ड रजिस्टर में है ये सारा कुछ। और वो रिकॉर्ड रजिस्टर कैसा है? मुबीन है, वो फी किताब मुबीन, वो ऐसी किताब है, ऐसा रिकॉर्ड रजिस्टर जो वाजे है। यानी मैं समटाइम हम भी रिकॉर्ड रखते हैं ना कुछ चीजों का, जैसे नोट्स ले रहे होते हैं या कुछ कुछ और चीज का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। कोई चीज याद आती है, अच्छा वो चीज देख लेते हैं ना नोट्स में कहाँ पर है, फिर एक सफा, दूसरा सफा, तीसरा सफा, काफी मेहनत के बाद वो चीज मिलती है। लेकिन अल्लाह का रजिस्टर ऐसा नहीं है जिसको जिसको में जिसमें किसी चीज को ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़े। हर चीज वाजे है, यानी ऐसा रजिस्टर है, कोई चीज ढूंढनी नहीं पड़ती उसके अंदर। कुछ सहाबा के अकवाल इस सिलसिले में मैं आपसे शेयर करती हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है रजी अल्लाह अन्हु कि खुश्की तरी का कोई दरख्त ऐसा नहीं है जिस पर अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता मुकर्रर ना हो जो इसके झड़ जाने वाले पत्तों को भी लिख ले। फिर फरमाया जमीन के अंधेरों के दानों का भी इल्म सिर्फ उसी रब को है। एक और
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ تیسری زمین کے اوپر اور چوتھی زمین کے نیچے اتنے جن بستے ہیں کہ اگر وہ زمین پر آ جائیں تو ان کی وجہ سے کوئی روشنی نظر نہ آئے۔ زمین میں ہر کونے پر اللہ کی مہروں میں سے ایک مہر ہے، اور اس مہر پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اور ہر دن اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک اور فرشتے کے ذریعے حکم پہنچتا ہے کہ جو تیرے پاس ہے اس کی بخوبی حفاظت کر۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ زمین کے ہر ایک درخت وغیرہ پر فرشتے مقرر ہیں جو ان کی خشکی تری وغیرہ کے بارے میں اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نون، نون رائٹ، یعنی دوات کو پیدا کیا اور تختیاں بنائیں، اور اس میں دنیا کے تمام ہونے والے امور لکھے، کل مخلوقات کی روزیاں، حلال حرام، نیکی بدی، سب کچھ لکھ دیا۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ آیت پڑھ کے ہمارے دل میں یہ خیال آئے کہ ہم اپنے رب کو جانتے ہی کتنا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے قرآن کے علاوہ دنیاوی علوم کی بھی ضرورت ہے۔ جتنا ہم فزکس، کاسمولوجی، میتھمیٹکس کے علوم کو جانیں گے اتنا ہی اپنے رب کو مزید پہچانیں گے اور اس کے علم کی وسعت کو دیکھنے کا کچھ موقع پائیں گے۔ اور یہ سب علم زمین کا علم ہوگا، زمین کے علم کا بلکہ کچھ حصہ ہوگا، ابھی آسمانوں کی بات نہیں ہوئی، اور غیب تو اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ انسان یہ آیت پڑھ کے انسان کو اپنی محدودیت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 60، یہ بھی بہت اہم آیت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کمائی تم دن کو کرتے ہو۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہوگا۔ ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پورا کیا جائے وقت مقرر۔ سیکنڈ پارٹ، ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ تو تین حصوں میں ہم اس آیت کو کریں گے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، يَتَوَفَّاكُمْ کو انڈرلائن کیجیے، بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جرح اس کو بھی انڈرلائن کر لیں۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے